शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे मोहतरम दोस्तों अज़ीज़ों, आज हम जक्खड़ इमाम शरीफ आए हुए हैं। ये इलाका डेरा गाज़ी ख़ान तहसील कोट छुट्टा में आता है। दरियाई इलाका है, दरिया के बिल्कुल दरिया सिंध के किनारे पे शहर वाक़ है। यहाँ पे काफ़ी सारे बुज़ुर्गों की मज़ारात हैं, लेकिन जो मशहूर हैं वो सैयद इमामुद्दीन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार है। ये इमामुद्दीन शाह साहब जो है उच शरीफ से इनका शजरा चलता है, और उच शरीफ से आगे रोड़ी, सक्खर और फिर आगे हैदराबाद तक इनका सिलसिला पाकिस्तान में है। और सिलसिला जो निस्बत के हवाले से ये हज़रत बाबा साहब बाबा फरीदुद्दीन पाक पतन शरीफ वाले, उनके जो पोते हैं कबूला शरीफ के साथ उनका मज़ार है, ये उनके मुरीद हैं, यानी सिलसिला आलिया चिश्तिया से इनकी निस्बत है। अंदर आपको इंशाल्लाह ज़ियारात कराते हैं बुज़ुर्गों की, और साथ ही साथ इंशाल्लाह उनकी जो करामात मुस्तनद करामात, यानी ऐसी करामात जो मुस्तनद हैं, जिनमें किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं, और कुछ तो ऐसी हैं जिनके ऐनी शाहिदीन आज भी मौजूद हैं, वो आपको इंशाल्लाह ज़ियारत भी कराते हैं और उनके बारे में बताते हैं। ये कोई ऐसी बातें नहीं है, करामात ऐसी नहीं है जो मन घड़त हों या ऐसे बातों बातों में लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम आपको इंशाल्लाह मुस्तनद चीज़ें बताते हैं, और मुस्तनद चीज़ की हम इंशाल्लाह हम ही हैं, लेकिन जो ऐसे ज़ुबानी कलामी हैं हम भी उनसे गुरेज़ करते हैं। ये सैयद इमामुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार शरीफ है, और इनके बारे में मशहूर है कि ये शाह साहब मौज़ा दरियाई एक इलाका है, दरिया सिंध के करीब, दरिया सिंध की परली साइड पे, तो वहाँ पे इनका मज़ार शरीफ था। सबसे पहले जब इनका विसाल हुआ तो इनको वहीं पे तदफीन हुई। फिर कुछ अर्सा बाद जब दरिया के पानी ने तंग किया तो हज़रत की जसद खाकी को वहाँ से निकाला गया, क्योंकि वो पूरा इलाका पानी में डूब गया था। फिर आपको जक्खड़ इमाम शरीफ, जो दूसरा जक्खड़ इमाम शरीफ जहाँ खड़े हैं, ये तीसरा है। जो पहला था उसका नाम भी जक्खड़ इमाम शाह था, जो दूसरा था वो भी जक्खड़ इमाम सानी कहते हैं उसको। अब ये तीसरा जक्खड़ इमाम शाह, यानी तीसरा शहराबाद है। तो दूसरी जगह मुंतकल किया गया। कुछ अरसे बाद वहाँ भी पानी आ गया, और पानी की वजह से इनको वहाँ से निकाला गया, तो वहाँ से फिर यहाँ शिफ्ट किया गया। अभी जो इनके पोते हैं, यानी पड़ पोते, यानी औलाद में से हैं, जिनसे अभी हमारी मुलाकात हुई और हमने उनसे मालूमात ली है, वो बता रहे थे कि हज़रत को जब दूसरी जगह पे दफन किया गया, तदफीन हुई, वहाँ नीचे कोई चीज़ बिछाई नहीं गई थी, लेकिन जब उनको निकाला गया तो वहाँ ऐनी शाहिदीन मौजूद थे, और बता रहे थे कि जी उनको एक खूबसूरत पलंग जो है इनके नीचे वो मौजूद था, जहाँ पे ये आराम फरमा थे कब्र के अंदर। और वो पलंग, ये बात को सुने सुनाए नहीं है, बल्कि वो फरमाते हैं कि जो जिस पलंग पे आप तशरीफ़ फरमाते, उस पलंग के पाए, यानी चारों पाए आज भी इनके घर में मौजूद हैं। एक बात होती है सुनी सुनाई या मन घड़त होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। इनकी जो ये जिस पे ये तशरीफ़ फरमा थे, इनके जसद खाकी तशरीफ़ फरमा थे, वो चारपाई यानी वो पलंग आज भी इनके घर में मौजूद है। फिर जब वहाँ पानी आया तो वहाँ से निकाल के ये तीसरी जगह है जहाँ पे शिफ्ट किया गया है। अच्छा, इस शहर को जक्खड़ इमाम शाह क्यों कहते हैं? जो मौज़ा दरियाई है, यानी सबसे पहला जो शहर है जक्खड़ इमाम शाह जिसको कहते हैं, वो इस वजह से है कि वहाँ एक कौम थी जक्खड़। उनमें से कुछ हिंदू थे, कुछ मुसलमान थे, लेकिन मुसलमान भी ऐसे थे जो बुज़ुर्गों से कन्नी कतराते थे, मतलब थोड़ा सा बुज़ुर्गों से दूरी अख्तियार करते, या अकड़ मिजाज थे, या मतलब तान व तशनी और तनकीद वाले जहन रखते थे। तो आप का जो महल था या आपके जो आस्थाना था, वहाँ तशरीफ़ फरमा हुआ करते थे। एक बुढ़िया वहाँ से गुज़रती रोज़ाना, वो अपने खामन के लिए, अपने घर वाले के लिए खाना लेके वहाँ से गुज़रती। एक जो है छोटा सा वो मटका लस्सी का और 2 अदद रोटी, वो डेली वो लेके जाती अपने खामन के लिए। वो खेतों में काम करता और फिर खाना खाता। एक दिन जब जा रही थी तो हज़रत ने, इन शाह साहब ने, इमामुल मुल्क शाह साहब ने उसको बुलाया, बीबी खाना मुझे भी दे दो। उस बीबी ने सखावत का इजहार करते हुए एक रोटी भी दे दी, और जो वो गड़वा था, जो गड़वी थी, या जो बर्तन था लस्सी का, आधी लस्सी भी शाह साहब को पेश की।
آپ تناول فرما رہے ہیں لیکن وہ جو بڑھیا ہے وہ بالکل رنجیدہ اور پریشان حال بیٹھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ کہتی جی میرا خاوند جو ہے وہ انتہائی غصیلا بندہ ہے، غصہ کرنے والا ہے۔ جب وہ دیکھے گا کہ اس کو 2 روٹی کی بجائے 1 ملی ہے اور لسی پورا گڑوا جو ہے وہ پیتا ہے ایک ٹائم، اگر وہ بھی آدھا ہے تو یقیناً وہ مجھ سے ناراض ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہ ناراض نہیں ہوگا، پریشان نہ ہوں۔ آپ نے 1 روٹی تناول فرمائی، باقی اس کے پاس لے گئے۔ تو جب اس کے سامنے رکھا لنگر، اس کے سامنے کھانا رکھا تو وہ غائب ہو گئی، اس حوالے سے کہ ابھی یہ کھائے گا اور اس کو کم پڑ جائے گی، پھر وہ مجھے ڈانٹے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ میں دور ہو جاؤں۔ وہ اپنے کام کاج میں لگ گئے، مصروف ہو گئے۔ تو اس کے خاوند نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد جب وہ آئی کافی دیر کے بعد، تو آدھی روٹی بچی ہوئی تھی اور آدھا جو وہ برتن تھا لسی کا وہ بھی بچا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ اس نے میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ تو وہ کہا 1 روٹی نہیں؟ اس نے کہا میں نے اپنے معمول کے مطابق 2 روٹیاں آپ نے لائی تھی اور میں 2 ہی کھا چکا ہوں، اور یہ جو آدھی ہے یہ مزید اس سے بچ گئی ہے۔ تو وہ پھر خوش ہوئی، الحمدللہ کہا۔ تو اس نے کہا اس میں خوش ہونے والی کون سی بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک فقیر ہیں، بزرگ ہیں، بابا جی ہیں امام الملک شاہ صاحب، ان کو میں نے 1 روٹی آپ کی 2 روٹیوں میں سے 1 روٹی پیش کی ہے، وہ کھا چکے ہیں، اور آپ کے لیے 1 روٹی میں لائی تھی، لیکن شاہ صاحب نے فرمایا پریشان نہ ہوں، وہ سیر ہو جائے گا۔ تو جب اس نے سنا تو اس نے کہا میں تو واقعی سیر ہو چکا ہوں۔ اب وہ شاہ صاحب سے ہم ملاقات کرتے ہیں، بزرگوں سے ملاقات کر، اب وہ دونوں آ گئے۔ جب دونوں آئے تو شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ علاقے کا نمبردار تھا، مقدم تھا، اس طرح سمجھیں کہ وڈیرا تھا۔ تو جب اس نے لوگوں کو بتایا اس طرح کا معاملہ، تو کچھ لوگ ماننے والے تھے اور کچھ تنقید کرنے والے، کچھ نہ ماننے والے، مختلف ہوتے ہیں ہر معاشرے میں۔ تو انہوں نے ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا کوڑا، جیسے دیہاتی نام ہوتے ہیں میٹھا، کوڑا وغیرہ وغیرہ، ایک نام تھا کوڑا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکیلا تھا، اکلوتا تھا۔ تو اس کو پہلے پورا ڈرامہ سکھایا گیا کہ تو نے چارپائی پہ سو جانا ہے، لیٹ جانا، ہم آپ کے اوپر کپڑے ڈال دیں گے اور شاہ صاحب کو لے کے آئیں گے، کہیں گے کہ جی فوت ہو گیا، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ اگر یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں تو جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اگر پہنچے ہوئے نہیں ہوں گے تو ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب وہ اکلوتا تھا، اس کے نہ بہن نہ بھائی، بالکل وہ ماں باپ کا ایک تھا۔ انہوں نے اپنی حسب ترتیب اس کو سلایا اور شاہ صاحب کو اطلاع دی کہ شاہ صاحب ہمارا بندہ فوت ہو گیا، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ شاہ صاحب تشریف لائے، آپ نے فرمایا یار کسی اور کو کہہ دو، میں زندوں کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ ان کو بات یہ سمجھ نہیں، کہتے نہیں جی آپ نے پڑھانا ہے۔ آپ اس کے والدین کے پاس گئے جو وہاں موجود تھے، تو ان کو کہا جی جنازہ پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا جی پڑھا دیں، اجازت ہے؟ انہوں نے کہا جی اجازت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر سوچ لو، اگر آپ کی طرف سے اجازت ہے تو میں جنازہ پڑھاتا ہوں، ورنہ نہیں پڑھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی پڑھا دیں۔ آپ نے پھر جنازہ پڑھا دیا۔ جب جنازے سے فارغ ہوئے، آپ نے دعا فرمائی، دعا فرمانے کے بعد وہ لوگ جو ہے وہ تالیاں بجانے لگ گئے، خوش ہونے لگ گئے کہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تو زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اب یہ نہیں اٹھے گا، یہ فوت ہو چکا ہے۔ جب اس کی چادر ہٹائی گئی تو واقعی فوت ہو چکا تھا۔ اس کے وہ ماں باپ نے جب دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے، رونے چیخنے لگ گئے اور پاؤں پڑ گئے، قبلہ مہربانی فرمائے۔ آپ نے فرمایا اب مہربانی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا حکم ایسے تھا، اب یہ فوت ہو گئے۔ تو یہ شاہ صاحب کی بے شمار ایسی کرامات ہیں۔ ابھی جو ان کے جو اولاد میں سے ہیں بزرگوں نے ہمیں ان ڈیٹیل بتایا ہے، اور زبردست جو ہے وہ ان کی پرسنالٹی اور شخصیت تھی۔ اور یہ اکبر بادشاہ کا زمانہ تھا، وہ بتا رہے تھے، تو اس کو اولاد، اس نے جب وہ ہندو عورت سے شادی کی تھی جودھا سے، اولاد نہیں ہو رہی تھی، پھر انہوں نے منت مانی تھی کہ میں شاہ صاحب کا جو ہے محل تعمیر کراؤں گا اگر مجھے اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا۔ تو جب اللہ پاک نے ان کو بیٹا عطا فرمایا تو وہ یہاں پیدل چل کے آئے تھے، اور یہ جو محل بنا ہوا ہے اس کی جگہ پہلے ایک اور تھا، وہ اس نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ تو بعد میں اب بنا ہے، یہ جو کمرہ اب بنا ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے جو تھا وہ بادشاہ اکبر نے بنایا تھا۔ اور یہ جو ساتھ مسجد ہے یہ بھی میرے خیال میں عباسی خاندان کا بتا رہے تھے، انہوں نے بنوائی تھی۔ بہرحال شاہ صاحب کی جو ہے وہ مختلف کرامات ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو مزید بتاتے ہیں۔ یہ شاہ صاحب کے صاحبزادگان میں سے ہیں، اور یہ ساری آپ کو یہ دوست میرے دکھائیں گے، یہ درجہ بدرجہ ان کی جو قبور موجود ہیں۔ یہ سید بلند شاہ صاحب ہیں،
یہ سید پناہ علی شاہ صاحب ہیں۔ سارے کامل ہستیاں موجود ہیں، اللہ کے پاک ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں۔ اور یہ ایک بڑی خاص تحفہ لگا ہوا ہے، ہم بھی اس کو بوسہ دے رہے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے جی، یہ پتھر مبارک جو ہے وہ جنت البقیع سے حضرت رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی فقیر نے، کسی ان کے مرید نے آ کے تحفہ دیا تھا۔ یہ جو جس پہ میں ہاتھ لگا رہا ہوں، یہ جنت البقیع کا پتھر ہے۔ کوئی بندہ وہاں سے لے کے آیا ہوگا اور اس نے شاہ صاحب کو یہ تحفہ دیا۔ شاہ صاحب نے اس کو گھر رکھنے کے بجائے یہ جڑوا دیا ہے دیوار میں، تاکہ ہر آنے جانے والا اس کی بھی زیارت کرے۔ اور یہ سید زین العابدین شاہ صاحب کا مزار شریف ہے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ شاہ صاحب کے جو امام الدین شاہ صاحب کے بیٹے کون سے ہیں، پوتے کون سے ہیں، پڑ پوتے کون سے ہیں، لیکن چونکہ بالترتیب ان کے مزارات ہیں، ہم سب کی جو ہے آپ کو درجہ بدرجہ زیارات کروا رہے ہیں۔ یہ سید محمد عالم شاہ صاحب ہیں، اور یہ سید بلند اختر شاہ صاحب ہیں۔ ایک اور پتھر جی، یہ 1999 میں حضرت رضا شاہ صاحب کو کسی اور بندے نے دیا تھا۔ یہ جبل احد شریف کا پتھر ہے، انتہائی متبرک پتھر ہے، کیونکہ یہ متبرک جگہ سے آیا ہوا ہے، تو آپ نے یہ بھی یہیں پہ جڑوا دیا تاکہ آنے جانے والے زیارت کر سکیں۔ یہ سید غلام عباس شاہ صاحب ہیں۔ یہ سید خدا بخش شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کا مزار شریف ہے۔ اور آگے جناب یہ سید پیر اعظم شاہ صاحب، یہ ان کا مزار شریف ہے، آپ کو مختلف زیارات کرا رہے ہیں۔ یہ سید محمد اعظم شاہ صاحب، یہ سید محمد رضا شاہ صاحب، یہ 1999 میں ان کا وصال ہے۔ یہ سید پناہ علی شاہ صاحب۔ اچھا، بعد میں نا ان کی جو حضرت امام الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو بعد میں آنے والی اولاد ہے، ان کی جو نسبت بیعت ہوئی تھی وہ حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی اولاد کے ساتھ ہوئی تھی، اور آج تک جو ہے وہ ان کی نسبت بیعت وہیں سے چل رہی ہے۔ یعنی کہ جو آج بھی ان کے سجاد گان ہے، سجادہ نشین ہے، وہ مرید جو ہے وہ حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے، یعنی ان کا پیر خانہ، حضرت کمال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد کا جو پیر خانہ ہے وہ مہار شریف ہے۔ یہ سید عالم شاہ صاحب المعروف لالن سنگھ، یہ اچھا، ان کے بارے میں سنا ہے کہ یہ انتہائی خوبصورت تھے شاہ صاحب، اور خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ مٹھن شریف والے وہ ان کے دیوانے تھے، اور یہ لالن سے بھی انہوں نے ان کا نام رکھا تھا، اور فرماتے ہیں کہ جب آپ تشریف لاتے، یعنی کہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تو ان کو چھپا دیا جاتا تھا کہ جی ان کو دکھانا نہیں ہے کہ یہ انتہائی خوبصورت تھے، اور وہ ان کے دیوانے تھے۔ اور یہ سید تقی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی حضرت امام الدین شاہ صاحب کے اولاد میں سے ہیں۔ اور یہ سید احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ بھی سادات عظام میں سے ہیں۔ اللہ پاک ان کی مزارات کو کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ آ جائیں میرے دوست، باہر آپ کو کچھ چیزیں ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں، وہ بھی متبرک جگہ ہے اور متبرک چیزیں ہیں، آپ کو انشاءاللہ مکمل زیارات سے بہرور اللہ پاک کرم فرمائے، بہرور ہوں آپ۔ ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کو آ جائیں جی، آپ آگے چلیں، میں انشاءاللہ آپ کو پیچھے سے بزرگوں کی، یہ جناب یہ دوسرا چبوترا ہے جہاں پہ حضرت امام الدین شاہ صاحب کی اولاد میں سے جو ہے وہ مدفون ہیں، اور ان کی جو مختلف تعارف ہے۔ اور یہ چھوٹا سا وہی کمرہ ہے، کمری ہے، بلکہ کمرہ نہ کہیں، چھوٹا سا، جس میں وہ دیا رکھنے کی جگہ بنائی گئی ہے۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ کو اکثر مزارات پہ جا کے ہم دکھاتے ہیں۔ یہ سید محمد حسن شاہ صاحب ہیں، یہ سید مقبول شاہ صاحب ہیں، اور یہ سید حافظ محمد درویش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بزرگ ہیں۔ اچھا، ان کے بارے میں ابھی ایک دوست یہاں موجود تھے، وہ بتا رہے تھے کہ اگر کوئی بچہ جس کو پڑھنے میں دقت ہو، دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، اگر اس کا ذہن نہ چلتا ہو تو یہاں لوگ آتے ہیں اور اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے تیل، سرسوں کا تیل جو سر پہ لگاتے ہیں، سرسوں کا تیل جو ہے وہ آ کے ان کی چادر کے اندر، یعنی کہ جو یہ چادر ہے اوپر، اس کے اندر رکھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ جی یہ شاہ صاحب کے
قربت کی وجہ سے اس کو اللہ پاک نے برکت عطا فرمائی ہے، اور وہ بچے کے سر پہ لگاتے ہیں تو بچہ جو ہے اس کا ذہن اس تعلیم میں چل پڑتا ہے۔ یہ ساری عقیدتیں ہیں، یہ ساری محبتیں ہیں، یہ ساری جو ہے وہ اعتقاد کی باتیں ہیں۔ اور یہ جناب وہی دیے والا چھوٹا سا وہ بنایا گیا ہے جس میں دیے، تیل اور یہ چراغ اور یہ مختلف چیزیں ہیں۔ بہرحال یار میں ذاتی طور پہ نا ان چیز کے خلاف ہوں، یہ ذاتی طور پہ میں اس چیز کی مخالفت کرتا ہوں، اس لیے کہ اب ان کا دور نہیں ہے، اب ان کا زمانہ نہیں ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیں نا جی، یہ علائش بنی پڑی ہے مفت کی، آنے جانے والوں کے لیے بھی تھوڑا سا مطلب چلنے میں پریشانی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تیل کا ضیاع ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس کی بجائے آپ اس پہ کوئی جو خرچہ کر رہے ہیں 20 روپے کا، 25 روپے کا، 100 روپے کا تیل جو ڈال رہے ہیں، اس کی بجائے آپ کسی برتن میں دانے رکھ دیں، گندم کے، باجرہ کے، کسی چیز کے، تاکہ وہ پرندے کھا لیں، تو وہ زیادہ ثواب ہے، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اچھا آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ کوئی فلاحی کام کر لیں، آپ کوئی مسجد کے لیے کوئی چیز وقف کر دیں، کوئی ٹوپی لے کر دے دیں، کوئی صف لے کر دیں جس کا کوئی فائدہ تو ہو۔ اب دیے چراغ کا کوئی خاص فائدہ اس زمانہ میں میسر نہیں۔ جب یہ دیکھیں نا جی، یہ اب فانوس لگا ہوا ہے، یہ دکھائیں جناب میرے دوستوں کو، یہ فانوس لگا ہوا۔ اب فانوس کے ہوتے ہوئے دیے چراغ اور یہ کیا کریں گے؟ ان کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، اس کے بجائے آپ ایسا کام کریں۔ یہ بھی سادات کی مزارات ہیں، مختلف سادات جو ہے وہ حضرت امام الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آل میں سے ہیں۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ اندر جو ہے وہ جگہ کم تھی، اور پھر ان کو جو ہے وہ باہر ان کی تدفین کر دی گئی۔ ادھر سے آ جائیں جناب، آپ کو لے کے چلتے ہیں، آپ آگے آ جائیں۔ ساری بات عقیدت کی ہے۔ آپ کا جتنا اعتقاد پختہ ہوگا، آپ کا جتنا جو ہے وہ عقیدہ ہوگا، اللہ پاک اس کے مطابق آپ کے جو ہے وہ معاملات میں بہتری فرمائے گا۔ بات یہ ہے کہ حضرت امام الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 600 سال پرانے بزرگ ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میری جو مطلب دادا پردادا یا ان سے بھی اوپر کوئی بھی ہے، آپ میں سے، مجھ میں سے کوئی بھی ہیں، کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ پردادا کے جو پردادا تھے وہ کون تھے اور آج کہاں ان کی تدفین ہوئی پڑی ہے۔ کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا سوائے اللہ ماشاء اللہ چند ایک کے۔ وہ بھی چند ایک اس لیے کیونکہ اگر وہ اللہ کے بزرگ ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ کے پیارے ہوں گے، تو ان کی مزارات بھی ہوگی اور ان کے نشاندہی بھی لوگ کر رہے ہوں گے۔ لیکن جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، یقیناً ان کا ابھی تک مطلب جو پرانے ہیں 600 سال، 300 سال، 200 سال، ان کسی کو نہیں پتہ کہ وہ ان کی تدفین کہاں ہوئی پڑی ہے اپنے بزرگوں میں سے۔ لیکن یہ بزرگ اگر آج بھی ان کی مزارات موجود ہیں، 600 سال پہلے جن کا وصال ہوا، آج بھی ان کی مزارات پہ رش ہے، آج بھی ان کی مزارات پہ لوگوں کا آنا جانا ہے، آج بھی ان کی مزارات پہ لوگوں کے جو ہے وہ آنے کا تانتا بندھا ہوا ہے، تو یقیناً یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ اللہ پاک کے خاص ولی ہیں۔ اور یہ جناب سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب یہ بھی حضرت کے اولاد میں سے، یہ سید حامد رضا شاہ صاحب ہیں۔ یہ شاہ صاحب 2013 میں ان کا وصال ہوا ہے۔ تو ابھی جو ہے وہ میں نے ان کا ویسے زیارت کی تھی شاہ صاحب کی جب یہ حیات تھے، اور ڈیرہ غازی خان شہر میں ایک میلاد پاک کی محفل میں تشریف فرما تھے، تو میں بھی وہاں موجود تھا، وہاں ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ آپ یہاں چھاؤں پہ تشریف لے آئیں جناب، گرمی ہے۔ میں دوستوں کو یہی بتا رہا تھا کہ عام بندے کی قبر جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ ختم ہو جائے، وقت کے ساتھ ساتھ مسمار ہو جائے، یا اس کی جگہ پہ اور قبر بن جائے، اس کی جگہ اور بن جائے، اس کی جگہ اور بن جائے، یہ ممکن ہے۔ لیکن جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ پاک ان کو نشانی کے طور پہ برقرار رکھتا ہے، قائم دائم رکھتا ہے۔ اب آپ خود بھی سن کے حیران ہو چکے ہوں گے کہ 600 سال پہلے حضرت امام الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وصال فرمایا ہے، اور آج بھی ان کی مزار موجود ہے، اور لوگ یہاں پہ دعائے مغفرت کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ اور یہ ساری آل اولاد انہی کی ہے، اور یہ قبرستان پورا جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ یقیناً یہ آپ کے اولاد میں سے ہیں، کچھ مستورات ہوں گی، کچھ جو ہے وہ مرد حضرات ہیں، اور یہ وہی جناب دیے چراغ اور مختلف چیزیں ہیں۔ بہرحال کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہر کسی کا اپنا اعتقاد اور اعتماد ہے، لیکن جو چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں وہ تو شیئر کرنا ضروری بنتا ہے ہمارے لیے،
کیونکہ بزرگوں کے مزارات پہ لوگ آتے ہیں. جب ہم یہاں پہلی بار آئے تو مستورات آئی ہوئی تھیں اور قرآن پاک جو ہے وہ تلاوت کر رہی تھیں، اور انہوں نے کچھ شرینی بھی لی ہوئی تھی کہ جی یہ لنگر کے لیے ہے. تو یقیناً یہ ان کے اعتقاد ہے، ان کا اعتماد ہے، اور ان کا جو ہے یہ سارا اپنا عقیدہ ہے. یہ آپ ذرا تھوڑا سا اس جگہ کا ویو کرا دیں. یہ جگہ ہے جناب، یہاں پہ لوگ میرے خیال میں، شاید میرا ذہن جو کام کر رہا ہے، تقریباً یہاں جنازہ بھی پڑھتے ہوں گے، اور اجتماعات کے لیے بھی یہ جگہ چھوڑی ہوئی ہوگی. یہ شاہ صاحب کا محل ہے، اس کو حضرت امام الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا محل بھی کہتے ہیں. اور یہ جو بتا رہے تھے جس وجہ سے اس شہر کو جکھڑ امام شاہ کہتے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ وہ جو آپ نے جنازہ پڑھایا تھا اس بندے کا، وہ جکھڑ قوم کے لوگ تھے. تو آپ نے پھر فرمایا تھا کہ پھر انہوں نے معافی مانگی تھی کہ قبلہ ہمیں معاف فرما دیں، ہم سے بھول ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی. تو آپ نے معاف فرما دیا تھا. پھر آپ نے ان کو انعام کے طور پہ فرمایا تھا کہ ہم جہاں جہاں بھی جائیں گے، یا میری اولاد جہاں جہاں بھی جاتی رہے گی، تو میری اولاد کے نام سے پہلے آپ کی قوم کا نام ہوگا. تو اس لیے پھر وہ جکھڑ امام شاہ پہلا، پھر جکھڑ امام شاہ دوسرا، پھر اب یہ جکھڑ امام شاہ یہ تیسرا شہر ہے. تو وہی سیم نام جو ہے وہ چلتا رہا، کیونکہ بزرگوں کے زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ اللہ پاک کو محبوب ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے آپ کو ان بزرگوں کی زیارت کرائی ہے. اب آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ سے شیئر کرتے چلیں، تاکہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کا ایک فائدہ تو ہو کہ آپ جب وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مشکلات میں، آپ کے جو مسائل ہیں اس میں بہتری فرمائے گا. اگر آپ نے نیا کاروبار شروع کرنا ہے، یا کاروبار شروع کیا ہوا ہے لیکن اس میں کوئی تسلسل نہیں آتا، برکت نہیں آتی، تو اس کے لیے آپ سورۃ علم نشرہ آپ پڑھیں گے عصر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ. 41 دن ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے. اگر 41 دن نہیں کر سکتے تو 11 دن آپ کر کے آپ وہ پانی دم کریں گے. پانی دم کرنے کے بعد آپ جو وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں، یا جو آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، یا دکان ہے، یا کچھ بھی ہے، آپ وہاں پہ چھڑکاؤ کر سکتے ہیں دیواروں کے اوپر، زمین کے اوپر نہ ہو، تاکہ وہ جو پڑا ہوا پانی ہے، دم شدہ پانی، آپ کے قدموں کے نیچے نہ آئے. ایک دوسری بات یہ ہے، اگر آپ کی دکان نہیں ہے لیکن آپ ویسے کاروبار کرتے ہیں، جیسے آج کل آن لائن کاروبار ہیں یا پراپرٹی کے کاروبار ہیں جو صرف فون پہ ہوتے ہیں، آپ وہ پانی پی سکتے ہیں. اس پانی سے آپ کے اپنے منہ پہ چھٹے لگا سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور نہا بھی سکتے ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کسی قسم کی بے برکتی اور نحوست، یا کسی قسم کا کوئی نظر بد یا کچھ بھی ہوگا، تو انشاءاللہ وہ چھٹ جائے گا اور برکتیں نصیب ہو جائیں گی. اس وظیفے کی برکت سے، کلام پاک کی برکت سے اللہ پاک آپ کے معاملات میں، آپ کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے گا. اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.